अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपनी आज की क्लास का आगाज़ भी मामूल के मुताबिक सूरह फातिहा से करेंगे और दरख्वास्त है आप सब से कि इसे खाकसार के साथ दोहराइए। पहले खाकसार इसकी तिलावत करेगा और उसके साथ साथ आपसे इसको दोहराने की दरख्वास्त है। और एक दरख्वास्त जब हम पिछली कई क्लासेस से कर रहे हैं वो ये है कि हमें कुरान करीम को हमेशा दुरुस्त तरीक और दुरुस्त लफ्ज़ के मुताबिक पढ़ना और सीखना चाहिए। जो हुक्म कुरानी है कि रतिल कुरान तरतीला, कि कुरान करीम को अच्छी तरतील से अदा करो, अच्छी तरतील से पढ़ो। और आसलम ने फरमाया कि ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, फरमाया कि कुरान करीम को अपनी आवाज़ों के ज़रिए से खूबसूरत बनाओ। तो हमारा ये सारा तरतील के कवायद, ये तमाम तर दीगर कवायद बताना इसी मकसद के लिए है कि हम कुरान करीम को अपनी आवाज़ से खूबसूरत बना सकें, हुक्म कुरानी और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर सकें। इसलिए दरख्वास्त ये है कि जो भी कवायद हम सीख चुके हैं या हम आइंदा सीखेंगे, दरख्वास्त ये है कि उन तमाम कवायद को बराह करम अपने घरों में भी दोहराते रहा कीजिए, ताकि जब भी आप कुरान करीम की तिलावत खुद से करें, अलहदा करें, तो आप कुरान करीम की तिलावत को दुरुस्त अंदाज में कर सकें। आइए हम सूरह फातिहा से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाक साहब ने आपको बताया था कि इस जुमले में, मसलन बिस्मिल्लाह में, हमने कहाँ लंबा करना है और कहाँ लंबा नहीं करना। और खाकसार ने अर्ज की थी कि कुरान करीम की तरतील की बेसिक और बुनियादी उसूल और बुनियादी जान जो है वो यही हुरूफ मद्दा का कायदा है कि जहाँ जिस लफ्ज़ पर मुनासिब लंबा करना है वहीं उतना ही लंबा किया जाए, उसके अलावा किसी और लफ्ज़ को लंबा ना किया जाए। अगर इस कायदे पर हम काबू पा लें तो कहा जा सकता है कि हम बहुत हद तक कुरान करीम को गलत पढ़ने से बच सकते हैं, हम दुरुस्त तरीके पर अदा कर सकते हैं। मसलन देखिए, बिस्मिल्लाह में हम लंबा करेंगे सिर्फ अल्लाह की लाम को, क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, मीम को क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, और हीम को, हा को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी ज़ेर के बाद ये आ जाए, ज़ेर के बाद ये आ जाए तो वहां कुछ थोड़ा सा लंबा करते हैं। तो ये अल्लाह, मा और हीम, ये दो तीन जगह ऐसी हैं कि जहां हम लंबा करेंगे, इसके अलावा और किसी जगह पर भी लंबा नहीं करेंगे। तो मैं इसको फिर पढ़ता हूं, दरखास्त है कि इसे मेरे साथ फिर दोहरा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगले जुमले में जिन बातों का ख्याल रखना है वो एक तो लंबा करने का है। हम लंबा करेंगे यहाँ अल्लाह की लाम को, क्योंकि खड़ी ज़बर है, रब्बिल आलमीन की आइन को, क्योंकि खड़ी ज़बर है, मी को, क्योंकि मीम के नीचे ज़ेर और उसके बाद या है। ये देखिए, यहाँ भी था ज़ेर के बाद या लंबा किया था, यहाँ भी ज़ेर के बाद या है, लंबा करेंगे। तो लंबा करने की जगह ला, आ, मी, और कोई जगह भी लंबी नहीं होगी। मगर इसमें हम इस क्लास में हम अपने एक स्टेप और आगे जाएंगे। हम अपने तलफ़ुज़ को बेहतर करने की तरफ भी कुछ तवज्जो देंगे। मसलन इस आयत करीमा में देखिए
الحمد میں ہا ہے، للہ میں بھی ہم اس کو ہا پڑھتے ہیں۔ ان دونوں ہا میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں ہا میں ہمیں پڑھتے ہوئے فرق کرنا چاہیے، اور فرق یہ ہے کہ یہ ہا حلق سے ادا ہوتی ہے، حلق سے۔ اس ہا کی آواز ہمیشہ حلق سے آتی ہے، ہا ہا، اور یہ والی گول ہے، اس کی آواز ہمیشہ سینے سے آتی ہے، ہا ہا ہا۔ یہ ان میں فرق ہے جس کو ہمیں پڑھتے فرق کرنا چاہیے۔ ہم پہلے طریقے کے مطابق ہا اور ہا کو، قاف اور کاف کو، تا اور طا کو، ان سب کو ہم ایک طرح پڑھا کرتے تھے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے بھائیو، ہم سبھی یہاں جرمنی میں رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ جرمن غلط تلفظ میں بولیں تو جرمن سننے والوں پہ کیا بیتتی ہے۔ یا یہی اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم اردو کو سنیں کہ کوئی بچہ یا کوئی بڑا اردو کو غلط تلفظ سے ادا کر رہے ہیں تو کتنا ہمیں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا ادا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہنیں اسی طرح جب تک ہم عربی زبان کو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھیں گے تب تک ہم اس ترتیل کا صحیح حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ہا کو ہم نے درست طریق پر پڑھنا سیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے رب العالمین کی را۔ یاد رکھیے، را ایک ایسا حرف ہے کہ وہ موٹا ادا ہوتا ہے، اس اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں تفخیم کے ساتھ۔ تفخیم یعنی کسی کو موٹا کرنا، تو اس را کے لفظ کو موٹا، را۔ جب بھی اس را کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو یہ را موٹا ہو کر ادا ہوگا، را۔ لیکن جب زیر ہوگی تو پھر یہ تفخیم اس میں نسبتاً نہیں ہوگی یا کم ہوگی۔ اس طرح کے الفاظ اور بھی ہیں عربی زبان میں جن کو کچھ موٹا تفخیم سے ادا کیا جاتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے۔ فی الحال یہ دیکھیے، اس ہا کا فرق کرنا ہے، اس ہا کا فرق کرنا ہے، را کو صحیح طرح تفخیم سے ادا کرنا ہے، للہ کی لام کو لمبا کرنا ہے، عین کو لمبا کرنا ہے، می کو لمبا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور لمبا نہیں کرنا۔ میں پڑھتا ہوں، اس سے میرے ساتھ دہرائیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ جی بالکل درست ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اس میں دیکھیے پھر وہی قاعدے ہم دہرا رہے ہیں۔ را آ گئی، را کو تفخیم موٹا پڑھنا ہے۔ ہا، اس کا میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو کہ ہا کو پڑھتے ہیں حلق سے، اس کی آواز ادا ہوتی ہے۔ ما، میم کو لمبا کریں گے کیونکہ میم پہ کھڑی زبر ہے۔ اگلا اس میں دیکھیے پھر را ہے، اس کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ ہا کا تلفظ ٹھیک پڑھیں گے یعنی حلق سے پڑھیں گے، اور ہا کو تھوڑا لمبا بھی کریں گے کیونکہ اس کے بعد یہ ہے، زیر کے بعد یہ آ گئی، تھوڑا سا اس کو ہم لمبا بھی پڑھیں گے۔ پچھلے قاعدوں کا ہی، قواعد کا ہی اس میں اعادہ ہے، دہرائی کی گئی ہے، کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ آگے اگلی آیت دیکھیے۔ اس آیت میں ہم جہاں جہاں لمبا کریں گے وہ ہے یہ میم، کیونکہ میم پہ کھڑی زبر ہے، اور دین کیونکہ دین میں دال کے نیچے زیر اور بعد میں یہ ہے، زیر کے بعد یہ لمبا ہوگا۔ چند ایک ٹوٹکے یاد رکھ لینا، زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو، یہ ہوگی، آواز لمبی ہوگی۔ سمپل، بہت آسان بات ہے۔
खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टी पेश, ये सबको पहले बताई है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जेर के बाद ये, देखिए यहां पे जेर के बाद ये है, जेर के बाद ये देखें, जबर के बाद अलिफ, सिरा में जबर के बाद अलिफ, या में जबर के बाद अलिफ लंबा होगा, और पेश के बाद वाओ, उसकी मिसाल आगे आएगी, समझाऊंगा मैं आपको, बताऊंगा। 3 जगह ऐसी हैं, बहुत मोटी सी बातें याद रखने की, कि जहां पे आवाज को लंबा करेंगे उसके अलावा आवाज लंबा नहीं करेंगे। और चंद बातें हैं, खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टी पेश, वो एक्स्ट्रा है ना, वो सब के लिए नहीं है। तो जेर के बाद ये, जबर के बाद अलिफ, पेश के बाद वाओ, ये होगा आवाज को लंबा करेंगे। इसे कहते हैं हुरूफे मद्दा का कायदा। मैंने आपको बहुत आसान करने के लिए समझाया है, वगरना इसको हम कुछ मुश्किल तरीके से बयान कर सकते थे, लेकिन ये आसान तरीका है कि आपको इसकी इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। ये देखिए, अभी हम इस आयत को पढ़ेंगे। मैंने बताया कि माँ को लंबा करेंगे और दी को लंबा करेंगे, और कुछ भी लंबा नहीं होगा। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। जी, अगली आयत है। अगली आयत में देखिए हम लंबा कहाँ करेंगे। या को लंबा करेंगे क्योंकि जबर के बाद अलिफ है, और इस या को लंबा करेंगे क्योंकि जबर के बाद अलिफ है, और आइन को लंबा करेंगे क्योंकि जेर के बाद ये है। ये चंद जगह है, 3 जगह लंबा करने की। इस आयत में हम जो एक एक्स्ट्रा ख्याल रखेंगे वो है आइन के तलफ्फुज का। ये आइन, ये नाबुदु में भी आइन है, नस्तईन में भी आइन है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि हा को हम हलक से अदा करते हैं, उसी तरह आइन को भी हम हलक से ही अदा करते हैं। कैसे, मैं पढ़ता हूं, उसको मेरे साथ दोहराइए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी बिल्कुल दुरुस्त है। हम अगली आयत की तरफ आते हैं। इस आयत में देखिए, जो मैंने आपको समझाया था कि हा, जिस हा को, गोल हे को हम सीने से अदा करते हैं, उसकी आवाज को हा, ये पहली हा वही है। इहदिना में वही हा है, हा इह। और उसके बाद लंबा कहां करेंगे। रा को क्योंकि जबर के बाद अलिफ है, कीम को क्योंकि जेर के बाद ये है, जेर के बाद ये, जबर के बाद अलिफ, पेश के बाद वाओ। ये 3 जगह हैं, जहां जहां आएंगी वहां वहां हम उनको लंबा करेंगे, जहां जहां हम इनको पढ़ेंगे। मसलन अब देखिए, अब ये नस्रा में नून पे जबर के बाद अलिफ है, लेकिन यहां लंबा नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि अगली स्वाद पे शद आ गई है, तो हम नून को डायरेक्ट मिला रहे हैं स्वाद के साथ। बीच में नून के बाद ये अलिफ, फिर ये अलिफ, फिर ये लाम, ये पढ़े नहीं जा रहे। जब चूंकि ये पढ़े नहीं जा रहे, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, इसलिए इनको हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ये चूंकि इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसलिए इन पे अमल भी नहीं करेंगे। तो यहां लंबा होगा रा, की और हा को जरा अदा करेंगे सीने से। और ये रा के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इसको मोटा तफखीम से इसको अदा करते हैं। कैसे पढ़ेंगे, आप इसको सुने और दोहराएं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जी ठीक है। अगली आयत को देखिए, इसमें हम शुरू करेंगे रा से। सिरा में रा को हमने मोटा
تفخیم سے بھی ادا کرنا ہے اور لمبا بھی کرنا ہے، کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی ہے۔ آگے زی کو ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ زیر کے بعد یہ آ گئی ہے۔ آگے عامتا میں عین کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے، اور علیہم میں عین کو بھی ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے، گلے سے حلق سے، اور ہم میں ہا کو ہم نے سینے سے ادا کرنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پہلے سے بھی پڑھ چکے ہیں، ان کو صرف ہم بار بار دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ سبھی اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس میں اور بہت سارے قواعد ہیں جو ہم چھوڑ رہے ہیں، آسان آسان باتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہر کلاس میں ہم ایک دو نئی چیزیں پڑھتے ہیں تاکہ آپ ان باتوں کو اچھی طرح پورا ہفتہ یاد کر کے پریکٹس کر لیں۔ اس آیت کو پڑھیے میرے ساتھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں جو ایک اور چیز یاد رکھنے والی تھی وہ یہ انعمتا میں نے آپ کو عین تو بتایا کہ حلق سے ادا ہوگا، الف جو ہے نا یہ بالکل سادہ گنز آئن فاخ، بالکل سینے سے آواز والا آ، یہ ہے آ، یہ ہے آ، آئین آ، یہ ہے آ، تو یہ انعمتا، یہ تھوڑا سا پہلے مشکل ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو کور اپ کر لیں گے۔ انعمتا، 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 اس کو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح کور اپ کر لیں گے۔ جی آگے اگلی آیت میں دیکھیے، اس میں ہم لمبا کریں گے زو کو کیونکہ پیش کے بعد واو آ گئی۔ پہلی مثال آئی، پہلے ہم نے دو باتیں پڑھی تھی، زیر کے بعد یہ، جیسے یہاں دیکھیں یہ زیر کے بعد یہ ہے، ہم نے اس کو لمبا کیا تھا، زیر کے بعد یہ کو، زبر کے بعد الف کو، اور پیش کے بعد واو کو، جس کی مثال پہلی بتوائی ہے۔ پیش کے بعد واو لمبی ہوگی اور اس کے بعد یہ زا لمبی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد ہے۔ بڑی مد کو 5 نقطوں کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، 5 نقطوں کے برابر، اور اس کے بعد لمبا کریں گے لی کو کیونکہ اس کی بے زیر کے بعد پھر آگے یہ ہے۔ اس کو میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی نہیں بھولے ہوئے ہوں گے علیہم کے عین کو ٹھیک طرح پڑھنا۔ میں نے بھی آپ کو سمجھایا ہے، سکھایا بھی تھا، علیہم کی ہا کو ٹھیک طرح پڑھنا۔ عین کو پڑھیں گے حلق سے، ہا کو پڑھیں گے، اس گول ہے کو پڑھیں گے سینے سے، ہم، ہا۔ تو امید ہے کہ آپ سب نے جب بھی اس کو پڑھا ہوگا میرے ساتھ تو اس کا تلفظ درست طریقے پر ادا کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، اور اگلا حصہ ہمارے کلاس کا سورہ البقرہ کی آج آیت نمبر 41 ہے، فیض نمبر 48۔ ہم انشاءاللہ جس طرح پہلے اس کی تلاوت کی تھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اس کی مزید ترجمہ اور تفسیر کی طرف اکثر اس کو آپ کو لے کے جائے گا۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہم اس ٹکڑے کو ہم نعمتی تک دیکھیں کہ ہم یہاں کہاں لمبا کریں گے، تو دیکھیں ہم یہاں لمبا کریں گے یا کے لفظ کو کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، نی کو کیونکہ اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، را کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد ہے، پھر ہم لمبا کریں گے اس حمزہ ای کو کیونکہ زیر کے بعد یہ ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ 3 جگہ ایسی ہیں، زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو۔
یہ 3 جگہ ایسی ہیں کہ جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے اور ان کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں، ایک لفظ کی نسبت ڈبل لمبا کرتے ہیں ان کو۔ تو یہ دیکھیں زیر کے بعد یہ آ گئی، پھر یہ رو میں پیش کے بعد واو آ گئی، اس کو لمبا کریں گے، اور جب ہم یہاں پہ پاز کریں گے، رکیں گے نعمتی لفظ کے اوپر، تو تے کے بعد تے کے نیچے زیر ہے، یہ پہ آٹومیٹکلی جزم آ جائے گی، تو یہاں بھی تھوڑا سا لمبا ہوگا۔ ڈائریکٹ پڑھیں ملا کے تو لمبا نہیں ہوگا، جب رکیں گے تو لمبا ہوگا، میں نے وجہ بتائی، کیونکہ رکنے کے وقت پھر یہ کے اوپر جزم آ جائے گی اور پھر یہاں رکنے کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو میں اس کو پڑھتا ہوں اور درخواست ہے کہ اس کو میرے ساتھ دہرائیے۔ یا بنی خاکسار آپ کو یہاں پہ چونکہ موقع ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لمبا تو کرنا ہے، لیکن کتنا لمبا کرنا ہے۔ جب بھی حرف مد ہوگا، بتایا کہ زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف، پیش کے بعد واو، وہاں لمبا کریں گے 2 حروف کے برابر، سائے جو ہے نا بوکشتابن ان کے برابر، سوائے بوکشتابن 2 حرف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب سمجھ لیں سرپنکٹن کہہ لیں، آئن سوائے اتنا لمبا کریں گے۔ چھوٹی مد کو لمبا کریں گے 3 پنکٹن کے برابر، 3 نقطوں کے برابر۔ بڑی مد کو لمبا کریں گے 5 حروف 5 پنکٹن کے برابر۔ حرف مدہ یعنی زبر زیر پیش والا جو بتایا تھا، اس کو کھڑی زبر کو، کھڑی زیر کو اور الٹی پیش کو 2 کے برابر، چھوٹی مد کو 3 کے برابر، بڑی مد کو 5 کے برابر۔ ہم اتنا لمبا کریں گے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں، اب ہم نعمتی لفظ سے شروع کریں گے اور یہ بعہدی تک جائیں گے، تو دیکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ اوفو تک جائیں گے تاکہ سانس سبھی اس کو صحیح طرح ادا کر لیں، سب کا سانس ٹوٹ نہ جائے۔ ہم دیکھتے کہاں لمبا کریں گے، اس میں ہم لمبا کریں گے اللہ پہ، تی کے اوپر کیونکہ چھوٹی مد ہے، اس کو لمبا کریں گے 3 حروف کے برابر۔ پھر ہم لمبا کریں گے، اور کسی کو یہاں پہ ہم اس طرح لمبا نہیں کریں گے جس طرح لمبا کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ نعمتی نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا۔ نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا۔ جی ابھی ہم شروع کریں گے اوفو سے لے کر بعہدکم تک۔ یہاں ہم لمبا کریں گے بعہدی پہ، اس پہ چھوٹی مد ہے، 3 حروف کے برابر لمبا کریں گے۔ اوفی میں او کے اوپر پیش اور بعد میں واو ہے، 2 حرف کے برابر لمبا کریں گے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ کہیں بھی لمبا نہیں کریں گے۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اگلے جملے میں یا کو لمبا کریں گے کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی، بو کو لمبا کریں گے کیونکہ پیش کے بعد واو آ گیا، تو اس کو بنے گا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، تو اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور چاہیے کہ مجھ سے ہی تم ڈرو۔ یہ ہے ترجمہ اس آیت کریمہ کا۔ اور بنی اسرائیل ہم سب جانتے ہیں کہ جو یہودی اور عیسائی قوم ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کا یہ لقب ہے بنی اسرائیل۔ اس لقب کو انہوں نے اپنے لیے خود اختیار کیا تھا۔ انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاؤں گا، بیک گراؤنڈ کے یہ بنی اسرائیل میں کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی یاد دہانی کروائی کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر میں نے کی۔ اور وہ نعمت کیا تھی؟ جو اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار نعمتیں تھیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان نبی بخشا، پھر انہیں مصر میں فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ یہ سبھی ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم الشان نعمتیں تھیں۔ فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی تھیں، اور اس کے بعد اوفو بعہدی، تم اپنے وعدے کو، اپنے فیشن کو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لانا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا۔ فرمایا کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، تو اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی میں جو تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے فضلوں سے نوازوں گا، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھوں گا، میں وہ وعدہ تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ چاہیے کہ تم مجھ سے ہی ڈرو، دنیا کی کسی اور چیز سے مت ڈرو۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یہودی اور عیسائیوں، اللہ کے وعدے کو یاد رکھو جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن اس کے مخاطب دراصل ہم مسلمان بھی ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہ جو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان احسان کیا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ایک نبی عطا فرمایا، اور ہم پر احسان کیا کہ ہمیں نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، تو ہم نے جو اپنے وعدے کیے ہیں کہ ہم اس نبی کی، اللہ کی ہر بات کو مانیں گے، اپنے اس وعدے کو پورا کریں، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اپنے فضلوں کے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نعمت کی، یعنی نبی کی نعمت کی قدر کر سکیں، اور اپنی نعمت کو، اپنے وعدوں کو پورا کریں، تاکہ ہم پہ اللہ تعالیٰ بعد میں وعدے پورے کرے اور ہم پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور احسانوں کے سائے رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آخر پہ ایک اور گزارش ہے کہ آپ سب کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک گوگل کا لنک ملے گا، جس میں درخواست ہے اب آپ سے کہ فراغ ہے تھوڑی سی کہ آج کی کلاس کے متعلق آپ بہتری کی تجویز وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہر کلاس کو احباب جماعت کے لیے مفید سے مفید تر بنانا چاہتے ہیں کہ وہ فائدہ مند سے زیادہ فائدہ مند ہوتے چلی جائے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ ہمیں مشورہ دینا چاہیں، کوئی بھی بات سمجھانا چاہیں، کوئی بھی بات ایسی ہو جو آپ بطور مشورہ کہنا چاہیں، تو اس میں آپ فراغی کے طور پہ آپ کو براہ کرم اپنا جواب دے دیجئے۔ انشاءاللہ وہ جواب ہم تک پہنچ جائے گا اور ہم اگلی کلاسوں میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کومنٹس کو ڈائریکٹ خاکسار تک، محترم لوکل امیر صاحب تک، یا ہمارے لوکل سیکرٹری وقف جدید وقف عارضی محترم رشید زاہد صاحب تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔